बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल 3-4 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और इसके साथ ही ये इतलात हैं कि अगले साल इलेक्शन के लिए माहौल और स्टेज तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें से सबसे अहम मेरे ख़्याल में पाकिस्तान बार कौंसिल का मुतालबा है, जो वकला की सबसे बड़ी बॉडी है। और आम तौर पर हमने ये देखा है कि अगर किसी जज पर हर्फ आ रहा हो, चाहे वो रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस हो, अब बार कौंसिल उसके बारे में बहुत मुहतात रवैया अख्तियार करती है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने बयान जारी किया है कि ये साकिब निसार की ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए और एक ट्रूथ कमीशन बनाया जाना चाहिए। बार कौंसिल ने कहा कि साकिब निसार की जो वीडियो लीक हुई है उसकी वजह से अदलिया का नाम बदनाम हो रहा है, अदलिया की साख मुतासर हो रही है और अदलिया की साख को बहाल करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। नाजरीन, ट्रूथ कमीशन बनाने का नवाज शरीफ ने बहुत पहले मुतालबा किया था, जो फिर माहौल की नज़र हो गया, लेकिन अब जो लग रहा है कि उसके लिए भी स्टेज तैयार हो रहा है। और अगर बार कौंसिल के मुतालबा मंजूर होता है, ट्रूथ कमीशन बनता है और ये मुतालबा आने वाले दिनों में बढ़ेगा, तो ये वही होगा जिसका मुतालबा नवाज शरीफ ने किया था। यानी कम से कम ये कह सकते हैं कि ये उसकी शुरुआत होगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो मुतालबा किया था उसमें बहुत सारी और बातें भी शामिल थी, लेकिन बुनियादी मुतालबा यही था कि किन हालात में नवाज शरीफ की बरतरफी और नाअहली अमल में आई। और आपने वो सुना होगा कि अली अहमद कुर्द साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि मैं इन सज़ाओं को गलत तस्वर करता हूँ, ये सज़ा नहीं बनती थी जो नवाज शरीफ को दी गई। और इस तरह अब ये मुतालबा पहले से ज़्यादा आना शुरू हो गया है और हुकूमत की तरफ से साकिब निसार की लीक वाला मामला दबाने की, इस बहरान को डिफ्यूज़ करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं, जिसका मुशाहिदा आप कर रहे हैं कि इनकी कोई फुलझड़ी भी नहीं चली। अपनी दानिश में इन्होंने बड़ा धमाका किया था स्मार्ट टीवी का एक सहाफ़ी को, जिसकी शोहरत अच्छी थी, लेकिन उसको भी बदनाम कर दिया, क्योंकि उसे बनी बनाई ऑडियो बनाकर उसके हवाले कर दी कि अपने नाम से चला दो। और स्मार्ट टीवी ने उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाया और 24 घंटे उसको नशर करता रहा, ये समझ कर कि ये मामला इससे ख़त्म हो गया है। और फवाद चौधरी ने बयान भी दे दिया कि ये मामला ख़त्म हो गया है, ऑडियो लीक गलत साबित हो गई है। लेकिन ये सौदा अवाम में बिका नहीं। एक तो ये हुआ कि अमेरिका की वो उस फर्म ने जिसने ये इसका सारा फॉरेंसिक किया था, इसकी तस्दीक की, दोबारा तस्दीक की और फिर ये भी बता दिया कि उससे एक धमकी आमेज़ कॉल मौसूल हुई है। ये इमरान खान की बहुत बड़ी हमाकत है जो उसने की है, इसलिए कि अमेरिका में जाकर इसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो उस फर्म को कोई नुकसान पहुंचा सके। और पाकिस्तान में भी अगर उसका ऑफिस होता तो ये उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि जिससे ये काम लिया करता था, बंदे उठवा लिया करता था, हमले करवा लिया करता था और बहुत सारे गैर कानूनी और नाजायज़ हथकंडे इख्तियार करने में इसको आसानी हो जाती थी। तो वो ज़रिया जो है अब अपनी जगह पर मौजूद नहीं, उसका तबादला किसी और जगह हो गया है। तो अब इमरान खान की बेबसी जो है वो इश्तियाल में और हमाकत में बदल रही है। और इस हमाकत का ही नतीजा है कि परसों इसने खिताब करते हुए कहा कि माजी की हुकूमतों ने कर्जे लिए, उन पर मुकदमा बनाया जाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जब वो ये फ़िक्रा कह रहा था तो लोग हंस रहे थे, क्योंकि कर्जे लेने के रिकॉर्ड तो इसने बनाए हैं। बहरहाल खैर, इमरान खान की हमाकतों का जो सिलसिला है वो अपनी जगह, लेकिन ये जो मामला चल रहा है और PDM इसको लेकर आगे बढ़ रहा है और अब दिन ब दिन इसके हक़ में मुतालबात सामने आते जाएंगे। और अब तो ये मुतालबा भी सामने आ गया है कि पेंडोरा लीक्स के बारे में अदलिया क्यों खामोश है। मरीम नवाज साहब ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ की वजह से फ़ौज का इदारा बदनाम हुआ और साकिब निसार की वजह से अदलिया का इदारा बदनाम हुआ। ये हम इन अफराद को इदारों से अलग करके देखते हैं। तो इस तरह ये मुतालबे दूसरी तरफ से भी आने शुरू हो गए हैं कि फैज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी अदालत में लाया जाना चाहिए। और एक साहब ने मरीम साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की रिट कर दी है। इन्होंने साकिब निसार का जो नाम लिया ये तौहीन अदालत है। ये एक बड़ी बोगस सी दरख्वास्त है, लेकिन इसके नतीजे में अगर ये कार्रवाई चली तो इसका नुकसान भी साकिब निसार को होगा। और साकिब निसार जो है उसकी जो इज़्ज़त पामाल हो रही है, उस पर एक साहब ने तबसरा किया कि ये वो साहब है जिसने पाकिस्तान के सबसे झूठे और सबसे बेईमान और बदनवान और करप्ट आदमी को, जिसका अखलाकी तौर पर भी दिवालिया निकल चुका है, सादको अमीन का खिताब दिया था।
اور یہ اس صادق و امین کا مقدس خطاب دینے کی سزا ہے جو ثاقب نثار کو مل رہی ہے کہ اب گلی گلی میں ذلیل ہو رہا ہے، اس کے کارٹون بن رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں، اس پر ایک سے ایک مضحکہ خیز اور تنقیدی نشتر والے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز جا رہے ہیں۔ یعنی میرا خیال ہے کہ جتنا ذلیل یہ شخص ہوا ہے ثاقب نثار، ان 3-4 دنوں میں اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اب وہ جیل جائے یا نہ جائے، اس کی جو رسوائی ہو گئی ہے وہ یعنی ایسی ہے کہ اس کے منہ پر جو کالک ملی گئی ہے اس کو لے کر سامنے آنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ قدرت کا انتقام اس طرح بھی ہوتا ہے۔ قدرت کا انتقام ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ والا مسئلہ ہو۔ قدرت کسی اور طریقے سے بھی کسی آدمی کو نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے، یہ بحث شروع ہونا ہی بہت بڑی کامیابی ہے نواز شریف کی کہ کیا سزائیں غلط ملی تھی یا صحیح ملی تھی۔ سزائیں ملنے کے 4 سال کے بعد یہ بحث شروع ہونا ایک انقلابی واقعہ ہے۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں ٹویٹر پر ایک شیخ رشید کا پرانا کلپ چل رہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے آپ سنیے۔ انشاءاللہ تعالی اسی کوٹ سے عمران خان کو فتح نصیب ہوگی، شیخ رشید کو فتح نصیب ہوگی، ٹھیک ہے، اور نواز شریف نااہل ہوگا۔ امیدیں آپ کو سپریم کورٹ سے ہیں، سپریم کورٹ سے ریکویسٹ آپ فوج سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں فوج کو کہتا ہوں مستری ہوشیار باش، اگر آپ نے اردگان بننا ہے، ان کو بننے دینا ہے تو گڈ انف۔ مجھے سپریم کورٹ سے امیدیں ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کو ہی چاہتا ہوں، نہیں چاہتا فوج ہے۔ اس کلپ میں شیخ رشید کہہ رہا ہے کسی ٹی وی میزبان کو کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہمیں کامیابی ملے گی اور نواز شریف کو سزا ہوگی، اسے نااہل قرار دیا جائے گا۔ تو اینکر پوچھتی کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے فوج کو کہہ دیا ہے کہ یہ تو اردگان بن جائے گا اگر آپ لوگوں نے کچھ نہ کیا۔ مطلب اس کا یہ تھا فکروں کا کہ یہ اردگان بن جائے گا اگر آپ نے کچھ نہ کیا۔ اب آپ 2 فکروں کو جوڑے، میں نے فوج کو کہہ دیا ہے اس لیے، یعنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ چونکہ میں نے فوج کو کہہ دیا ہے کہ یہ اردگان بن جائے گا نواز شریف، تو اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ نااہل قرار دے دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بتانے کی کوشش میں نہیں کر رہا، شیخ رشید کر رہا ہے کہ میرے کہنے پر فوج عدلیہ کو کہے گی اور عدلیہ اسے نااہل قرار دے دے گی۔ تو یہ ثاقب نثار کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ شیخ رشید کا بیان اس پر ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ عدلیہ میں گیا، جس کا ابھی تک تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن جس طرح دباؤ بڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ بات جائے، تو اس میں شیخ رشید کو بھی بلانا چاہیے کہ تم نے یہ بات کیوں کی کہ میں نے فوج سے کہہ دیا ہے کہ اگر نواز شریف کو نہ پکڑا گیا، اسے نااہل نہ کیا گیا، اسے سزا نہ دی گئی تو یہ ترکی کا اردگان بن جائے گا۔ اردگان بننے کا مطلب یہ ہے کہ ترکی میں جس طرح اردگان نے فوج پر کنٹرول حاصل کیا اور اسے آئین کے تابع کر دیا، تو یہ اس کا اشارہ اسی طرف تھا۔ تو تم نے یہ بات کیوں کہی کہ میں فوج سے بات کروں گا، اور اس کے ساتھ یہ تم نے فکرہ اٹیچ کیا کہ عدالت، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ عدالت نواز شریف کو نااہل قرار دے گی، سزا دے دے گی، ہم جیتیں گے۔ یعنی یقین دہانیاں، اس کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب یہی نکل سکتا ہے کہ یقین دہانیاں مل گئی تھی تبھی اس نے یہ بیان دیا۔ اور ان یقین دہانیوں کو بنیاد کیا تھی؟ یہ فوج پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے یا جو بھی ہے، اس کی تحقیقات عدلیہ عدالت اسی کیس میں شامل کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو پھر شیخ رشید کا بھی یہ کچا چٹھا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور یہ جو ایک کڑیاں ہیں بہت ساری جو تقریباً آپس میں ملتی جا رہی ہیں دن بدن، پے بپے، تو وہ کڑیاں مکمل ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اب اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ چند دنوں میں شور شرابے کے بعد یہ دب جائے گا۔ یہ اب دبے گا نہیں، یہ اب بڑھے گا، اٹھے گا، زیادہ زور سے اٹھے گا اور کسی نہ کسی انجام کی شکل اختیار کرے گا، چاہے وہ انجام کچھ لوگوں کی توقع کے مطابق ہو یا کچھ لوگوں کی توقع کے خلاف ہو۔ پاکستان میں یہ انقلاب کیا کم ہے کہ ایک ISI کا طاقتور چیف جس نے آئین اور قانون کو پامال کرتے ہوئے بے شمار سیاسی مداخلت کے واقعات کیے اور غیر قانونی بلکہ غیر انسانی اقدامات کیے، اور کسی کو جرت نہیں تھی کہ اس کی طرف اشارہ بھی کر دیتا، آج وہ گلی گلی میں بحث کا موضوع ہے، مذاق کا موضوع ہے، طنز کا موضوع ہے، تنقید کا موضوع ہے، اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اس سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اسے یوں سمجھیے کہ ہر سطح پر ہر شکل میں رگیدا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور واقعہ نہیں ہے، یہ
اس نے بتا دیا ہے کہ حالات کا رخ کس طرح مڑتا ہے، اور یہ حالات کا رخ مڑنے کی دلیل ہے کہ سازش کے دو کردار اس طرح گلیوں میں عوامی غیظ و غضب اور عوام کے غصے کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ انقلابی واقعہ اس لیے ہے کہ آئندہ کے لیے اب یہ رستے اس طرح بند ہو جائیں گے کہ ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ آج میں ایک پوزیشن پر ہوں، بہت سارے کام میرے اختیار میں ہیں، میں طاقت کا مرکز ہوں، طاقت کے مرکز کے اوپر بیٹھا ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد ہی اس کا حساب دینا پڑ جائے۔ تو یہ یعنی ایک قسم کا جو بیریکیڈ ہے قدرت کی طرف سے بند گیا ہے بہت سارے آنے والے لوگوں کے رستے میں۔ اب آنے والے وقتوں میں اس طرح کا سیاسی کھلواڑ ہمیں نظر نہیں آئے گا جس طرح کا اب تک ہوتا رہا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ جو اس حوالے سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ختم نہیں کر سکتی، وہ کوئی نہ کوئی نیا طریقہ اپنائے گی، یہ ان کا اندیشہ بھی صحیح ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو جائے گا، میں نے کہا ہے کہ اس کی شکل جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہے گی، پہلے جیسے بلنٹ معاملات نہیں رہیں گے، اور کچھ بیچ کا رستہ نکال کر اگر مداخلت ہوگی تو اس طرح ہوگی، ورنہ اس طرح کی مداخلت نہیں ہوگی کہ عوام نے ووٹ کسی کو دیا، جیت کوئی اور گیا۔ تو اب یہ عوام میں بھی دباؤ، عوام کا دباؤ ایک اور طرف سے بھی بڑھنا شروع ہو گیا، جس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے اور گلی محلے میں بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا۔ اب 1 جنوری سے مہنگائی کا ایک بہت بڑا نیا طوفان آنے والا ہے جس سے عوام کی زندگی مزید جہنم ہو جائے گی۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کو بیچ دیا گیا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے یہ جو 2-3 سال کی جو محنت کی تھی، جس کا آپ کو گلا رہا ایک جج کے عدم تعاون سے، ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے گی، تو کیا اس ساری محنت، اس ساری مشق، اتنے بڑے ایڈونچر کا مقصد یہی کچھ کروانا تھا کہ پاکستان کو ختم کروا دیا جائے، برباد کروا دیا جائے؟ تو پھر اس میں روئے سخن کس کی طرف جاتا ہے، یہ ادارے بھی سمجھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے، میڈیا بھی سمجھ رہا ہے، اور اب ہر بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ہر بات پر لوگ تنقید کر رہے ہیں، ہر بات پر بحث ہو رہی ہے۔ وہ جو شجر ممنوعہ جسے کہتے ہیں کہ ٹیبوز، وہ جو ہے وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور یہی انقلاب ہوا کرتا ہے۔ انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10 لاکھ کا ہجوم نکل کر شہروں کو آگ لگا دے اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر دے، جس طرح کہ انقلاب فرانس میں ہوا یا انقلاب ایران میں ہوا۔ یہ بھی ایک انقلاب ہے جو پاکستان میں برپا ہوا، اور مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں انقلاب کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح ترکی میں ایک انقلاب بلدیاتی انتخابات سے شروع ہوا اور اردگان کی حکومت پر وہ مکمل ہوا۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ اردگان صاحب تو جا رہے ہیں، تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں تب بھی جو انقلاب ہے وہ تو موجود رہے گا، یعنی اس کی اردگان کی جگہ کوئی اور صدر بن جائے گا، کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا، کسی اور پارٹی کی حکومت آ جائے گی، لیکن ترکی میں اب رہے گی جمہوریت۔ اور وہ تالے آزماؤں کا جو زمانہ تھا وہ ترکی سے رخصت ہو چکا۔ اب ترکی میں مارشل لا تو نہیں لگ سکتا، چہرے بدلیں گے، سیاسی پارٹی بدلیں گی، اور یہی جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک ہی پارٹی حکومت کرے گی؟ جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک پارٹی کو موقع دیا گیا، وہ توقعات پورا نہیں کر سکی یا اس سے کچھ پیچھے رہ گئی، کچھ کمی رہ گئی، تو لوگوں کو پورا حق ہے کہ وہ دوسری جماعت کو ووٹ دیں اور اسے حکومت میں لے آئیں۔ پاکستان میں بھی یہی نظام چلنا چاہیے۔ ناظرین، تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی نے ایک مرتبہ پھر درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے اور کہا ہے کہ میری درخواست جلد سنی جائے۔ یہ شوکت صدیقی کا جو ماجرا ہے، یہ بھی جس کے بارے میں ہمارے آمریت پرست، ماشاء اللہ پرست دانشوروں کا خیال تھا کہ ختم ہو گیا، غتربود ہو گیا، وہ پھر سے اٹھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا تھا شوکت صدیقی کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف سے اور کہا، یہ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نواز شریف، مریم نواز وغیرہ کی ضمانت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ سچ بیان کر دیا، تو بجائے اس کے کہ اس کی انکوائری ہوتی اور اس پر کوئی کارروائی کرتی، وہ ثاقب نثار وغیرہ نے جسٹس شوکت صدیقی ہی کو برطرف کروا دیا۔ اب جسٹس صاحب نے اپنی برطرفی کے خلاف رٹ دائر کی تو اس کی سماعت کا موقع ہی نہیں آنے دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی آ گیا اور وہ قانونی طور پر ریٹائر ہو گئے۔ اب پھر انہوں نے یہ رٹ دائر کی ہے، اور اس پس منظر میں دائر کی ہے کہ جب چیف جسٹس گلزار صاحب نے
ایک تقریر میں کہا کہ ہم دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، ہم دباؤ نہیں لیتے، کوئی ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، ہم قانون اور میرٹ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس دعوے کے پس منظر میں اب دیکھیے کہ جسٹس شوکت صدیقی کی اس نئی درخواست پر عدالت کیا کارروائی کرتی ہے اور ان کی ریٹ کی سماعت کب کرتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ریٹ کی سماعت شاید اس کا مرحلہ اب آ جائے۔ یہ بھی اپنی جگہ بہت اہم واقعہ ہے۔ تو ناظرین، جو آخری اطلاع دینی تھی کہ وہ اگلے سال کے الیکشن کے لیے اب ماحول بنایا جانے کے اقدامات شروع ہو گئے ہیں، اور پی ڈی ایم جو اپنی تحریک کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کر سکا، جس کی اپنی وجوہات ہیں، اب وجوہات وہ سگنل ہیں جو اس کو مل رہے ہیں کہ لانگ مارچ آپ نہ کریں، اور انہی سگنلز میں یہ سگنل بھی شامل ہیں کہ اگلے سال کے الیکشن کے لیے آپ مطالبہ کر دیں۔ چنانچہ پی ڈی ایم نے پرسوں اپنے اجلاس میں یہ مطالبہ قرارداد کی شکل میں کر دیا کہ 2022 میں انتخابات کرائے جائیں۔ یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ کسی کے سگنل پر ماحول بنانے کے لیے، سٹیج بنانے کے لیے ایک بیان ہے، اور یہ بیان اور یہ مطالبے اور اس حوالے سے بحث مباحثے آپ کو آنے والے دنوں میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، اچھے کی امید رکھیے، اور اگرچہ پاکستان کے حالات اتنے زیادہ برے کر دیے گئے ہیں کہ اچھے کی امید کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ امید رکھیے، میں بھی امید رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ بہتر ہو کے رہے گا۔ اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔